अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली कहानी की इत्तला आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया। ममता का जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो माँ को किसी पल भी चैन से नहीं बैठने देता, मगर जब ये जज्बा इंतकाम में बदल जाए तो वो इसके लिए सालों इंतजार कर सकती है, मगर इंतकाम लेकर रहती है। दो बहन भाइयों की दहशतनाक कहानी जो पुरस्कार कुव्वत के हिसार में जकड़े गए थे। तो चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। क्या बात है, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? जवाद ने अपनी जुड़वा बहन नौशी से पूछा। उसके लहजे में तजस्सुस के साथ साथ फिक्रमंदी भी थी और नौशी को पूरा एहसास था कि अगर उसने उससे निगाहें मिलाईं तो वो फौरन जान जाएगा कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जुड़वा होने में यही तो कबाहत थी। वो बहुत आसानी से उसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा लगा लेता था। आमतौर पर नौशी जवाद से कोई बात राज नहीं रखती थी। वो एक दूसरे के बेहद करीब थे, जैसे कि जुड़वा बच्चे अक्सर होते हैं। ताहम इस मर्तबा वो जवाद को ये बात बताने पर आमादा न हो सकी थी कि आज का दिन, जिस दिन वो अपने नए घर में मुंतकिल हो रहे थे, उसके लिए किसी राहत का बाइस नहीं था, बल्कि वो उस रोज की आमद से बुरी तरह खौफ थी। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि सामान की शिफ्टिंग की मसरूफियत ने उसके अफकार परेशान को सबसे पोशीदा रखने में अहम किरदार अदा किया। ओह, ऐसी तो कोई बात नहीं जवाद। उसने अपनी आवाज़ और लहजा हत्तुल इम्कान पुरसुकून बनाने की कोशिश की और कार की अकबी नशिस्त से छुरी कांटों का डिब्बा उठाने लगी। तुम्हें वहम हो रहा है। उसे अपने अकब में जवाद की झुंझुलाहट का एहसास हुआ। उसे मालूम था कि वो मुतमईन नहीं हुआ। गालिबन उसने नौशी की आवाज़ के इर्तिआश को महसूस कर लिया था। वो तवक्को कर रही थी कि वो कुछ बोलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने मजीद कोई बात नहीं की और कंधे उचकाकर लॉन की दीवार की तरफ बढ़ गया, जहां कुछ फोल्डिंग कुर्सियां बेतरतीबी से पड़ी थीं। नौशी ने कनखियों से अपने भाई को कुर्सियों की जानिब जाते देखा। इससे पहले कि वो वापस लौटता, वो छुरी कांटों का डब्बा उठाकर अंदर की जानिब बढ़ चुकी थी। नौशी सोच रही थी जवाद का अंदाजा गलत नहीं था। वो वाकई घबराई हुई थी। उसकी घबराहट की वजह उनका नया घर था। जिस दिन से मेजर फवाद ने G10 सेक्टर में वाक़े इस घर को ख़रीदा और उसमें फौरी मुंतकिली का फ़ैसला किया था, उसी रोज़ से नौशी पर अजीब सी घबराहट और बेचैनी और बेकली तारी थी। एक तो ये घर कुशादा और बड़ा होने के बावजूद उन्हें बहुत सस्ता मिल गया था। लगता था मालिक मकान उससे जान छुड़ाने के चक्कर में है। दूसरा, उस गली के सभी मकीन ये चाहते थे कि इस मकान में आकर कोई न रहे। लोगों का ख्याल था कि कदरे नशेब में वाक़े गली का वो आखिरी और अलग थलग सा घर आसेब ज़दा है। मगर उसके अब्बू ने इन तोहम परस्ताना बातों को पाए हिकारत से ठुकरा दिया और मकान खरीद कर ही दम लिया। इस गली के लोग अजीब ही हैं, पढ़े लिखे जाहिल, नौशी ने अब्बू को अम्मी से कहते सुना था। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और ये अभी तक जिन भूत के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई बाहर निकलो इस खौल से और करो कोई बेहतर काम। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस्लामाबाद में भी जाहिल लोग बसते हैं। अच्छा बस, आप साइंस और तोहम परस्ती पर कोई लेक्चर झाड़ने न बैठ जाइएगा। फौज आपको लेक्चरर के मनसब जलीला से रिटायर कर चुकी है, अम्मी ने हंसते हुए कहा और चाय बनाने में मसरूफ हो गई। अब्बू, नौशी ने प्यार से सोचा था, आप में हर वो खूबी है जो किसी अच्छे इंसान और अच्छे वालिद में हो सकती है, मगर आप कुछ ज़्यादा ही अमलियत पसंद हैं।
آپ نے ذرہ برابر تخیل سے بھی کام لیا ہوتا تو اس مکان کی عجیب فضا کا فوراً ادراک کر لیتے۔ کیا وجہ ہے کہ جولائی کی گرمی میں بھی اس گھر کے بعض گوشے، خصوصاً سیڑھیاں، بے حد سرد اور بعض جگہوں پر غیر فطری سا اندھیرا ہے؟ کمروں کی کھڑکیاں کھلی ہونے کے باوجود اس قدر بوجھل پن اور گھٹن کا احساس کیوں ہوتا ہے، جیسے اس گھر میں داخل ہوتے ہی ہوا بھی خوف سے دم سادھ لیتی ہے۔ نوشی کو مذکورہ وجوہات کی وجہ سے وہ گھر بالکل پسند نہیں تھا، تاہم جب وہ اسے محض ایک عمارت کی حیثیت سے دیکھتی تو اسے اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ مکان کے اندر داخل ہونے سے پہلے نوشی ایک لمحے کے لیے رک گئی اور نظریں اٹھا کر عمارت کو دیکھا۔ مکان جدید طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ اس کی تعمیر میں سرخ اینٹ اور سنگ مرمر سے کام لیا گیا تھا۔ کمروں کی کشادہ کھڑکیاں ایلومینیم کی بنی ہوئی تھیں اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے سیاہی مائل شیشے استعمال کیے گئے تھے۔ ملٹری کالج کے پرانے بنگلے کے مقابلے میں یہ نیا گھر تاج محل سے کم نہیں تھا۔ آثار قدیمہ کا وہ نادر نمونہ غالباً سرائے عالمگیر چھاونی کا سب سے قدیم سرکاری بنگلہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے نوشی کی نگاہیں سامنے کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کی امی لاؤنج کی کھڑکیوں پر پردے آویزاں کر رہی تھیں۔ پردے کسی مکان کو گھر میں بدل دیتے ہیں، اس کی امی اکثر کہا کرتی تھیں، اور واقعی نوشی کو محسوس ہو رہا تھا کہ خوبصورت پرنٹ کے ان جالی دار پردوں کی وجہ سے وہ گھر رہنے کے قابل دکھائی دینے لگا تھا۔ اسے کالج سے چھٹیاں تھیں۔ گرمیوں کی طویل اور بور کر دینے والی تعطیلات میں گھر کی شفٹنگ میں کسی قدر بوریت کرنے کا سامان ضرور تھا۔ اس کام میں کچھ نیا پن بھی تھا۔ اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر میں رہنے کی خوشی، نئے ہمسائے، نیا کالج، نئی سہیلیاں، علاوہ ازیں ارد گرد خاصے ماڈرن لوگ رہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے چند نے خوبصورت کتے پال رکھے ہوں، بلکہ چھوٹے پلے جن سے نوشی دیوانگی کی حد تک پیار کرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ کھیل سکتی تھی۔ اسے ہی نہیں، جواد کو بھی کتوں کا کریز تھا۔ ان دونوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ گھر میں کتے کے پلے رکھیں، مگر ان کی امی اس کی اجازت نہ دیتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں کتے پالنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اس حدیث کا حوالہ دیتی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ چھاونی کے علاقے میں ہر تیسرے چوتھے گھر میں رشین ڈاگ یا جرمن السیشن کتا نظر آتا تھا، انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو کتا پالنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور وہ جواد اپنے دوستوں کے گھروں میں جا کر ہی تھوڑی دیر کے لیے کتوں سے جی بہلا لیتے تھے۔ نوشی نے ساتھ والے گھر کے لان پر نگاہ ڈالی۔ اسے وہاں کوئی کتا نہیں دکھائی دیا۔ انہوں نے تو غالباً کوئی چڑیاں طوطے بھی نہیں پال رکھے تھے۔ وہاں تو ان کے اپنے لان کے درختوں پر بھی کوئی پرندہ چہچہاتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آسمان بھی پرندوں سے خالی تھا۔ یا حیرت، کیسی محیب خاموشی ہے، اس نے خود سے کہا، اور آگے قدم بڑھانے لگی تھی کہ یکدم اسے اس کے عقب میں تیز آواز بلند ہوتی محسوس ہوئی۔ کھٹاک! نوشی اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ چھری کانٹوں کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے جواد نظر آیا، جس کے ہاتھوں سے کرسیاں چھوٹ گئی تھی اور وہ ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے ہاتھوں کی بیرونی سائیڈ رگڑ رہا تھا۔ نوشی نے چھری کانٹوں کا ڈبہ زمین پر رکھ دیا اور اس کے پاس چلی گئی۔ آخر آدمی کو اسی وقت کھجلی کیوں ہوتی ہے جب اس نے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھائی ہوتی ہے؟ جواد نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کھجلی اسی جگہ ہوئی ہے، ہاتھوں کی بیرونی طرف؟ نوشی نے پوچھا۔ وہ فکر مند نظر آنے لگی تھی۔ ہاں، جواد نے اس بات میں سر ہلایا۔
دکھاؤ مجھے، نوشی نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی جڑ کے پاس اپنی انگلی سے ٹٹول کر ایک گلٹی کو دیکھا۔ گلٹی اب پہلے سے بڑی ہو چکی تھی۔ پہلے پہل جب جواد نے اب اس جگہ ننھی سی گلٹی اور اس میں ہونے والی کھجلی کی شکایت کی تھی تو امی نے کہا تھا کہ یوں ہی کسی کیڑے کے کاٹنے کا نشان ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب اس بات کو بھی پورا ہفتہ گزر چکا تھا اور گلٹی نہ صرف موجود تھی بلکہ سائز میں بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس میں کھجلی بھی پہلے سے زیادہ ہوتی تھی اور بسا اوقات درد سا اٹھتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ جواد کو تکلیف دہ انداز میں اس جگہ کو رگڑتے اور ملتے دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ نہ صرف اسے دیکھ رہی ہوتی تھی بلکہ اس کی تکلیف کو ایک جڑواں بہن کی حیثیت سے محسوس بھی کر رہی ہوتی تھی۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اب اسے بھی اپنے ہاتھ کی سائیڈ پر اسی جگہ ایک ننھی سی گلٹی محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کا قائل نہیں تھا۔ جواد نے اسی سوچ کے زیر اثر اپنا ہاتھ اپنی بہن کے ہاتھ سے چھڑایا، اسے آخری بار اچھی طرح ملا اور نیچے جھک کر کرسیاں اٹھاتے ہوئے کہا، چلو نوشی کام شروع کریں۔ کیا کر رہا ہے یہ نیل کنٹھوں کا جوڑا؟ کسی نے ہانک لگائی۔ یہ ان کے ابو میجر فواد تھے۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے جھانک رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو ہمیشہ نیل کنٹھ کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ پورے خاندان میں وہ واحد بچے تھے جن کے رنگ بے حد گورے، بال بھورے اور آنکھیں گہری نیلی تھیں۔ سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ گندمی رنگت کے والدین کے ہاں ایسے خوبصورت بچے کیوں کر پیدا ہو گئے تھے۔ ان کے ابو کا رکھا ہوا یہ نام پورے خاندان میں مشہور ہو گیا تھا۔ شربت پی لو بچوں، انہوں نے دوبارہ ہانک لگائی۔ سندل کا خالص اور ٹھنڈا شربت بے حد فرحت بخش تھا۔ شربت پیتے ہوئے نوشی نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ابھی کرنے کے لیے بہت سا کام باقی تھا۔ لاؤنج میں برتنوں، ڈیکوریشن پیسوں اور کچن کی مشینری کے ڈبے جا بجا پڑے تھے۔ کپڑوں اور بوریوں میں لپٹے صوفے، کرسیاں، کشن اور قالین ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ٹی وی ٹرالی، ڈیک اور وی سی ڈی جنہیں احتیاط سے پیک کیا گیا تھا ایک کونے میں رکھے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈرائنگ روم اور دوسرے کمروں میں بھی یہی حال تھا۔ ابھی تو باہر پورچ میں رکھی دونوں پیٹیوں کو بھی خالی کرنا تھا جس میں ہر فالتو چیز بے ترتیبی سے ٹھونس دی گئی تھی۔ میجر فواد نے اپنی دستی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کسی کمانڈر کی طرح کہا، چلو بھائی، بریک کا وقت ختم ہوا، اب سب لوگ دوبارہ کام پر لگ جائیں۔ پھر وہ اٹھے اور جواد سے بولے، تم ان صوفوں سے بوریاں ہٹانے میں میری مدد کرو، اور نوشی کو برتنوں کے ڈبے کھولنے کو کہا۔ بیگم پر نگاہ پڑی تو اسے کہنے لگے، اور آسیہ، کیا خیال ہے اگر گھنٹے تک لنچ تیار ہو جائے تو؟ آسیہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ آپ نے مجھے سودا لا دیا ہے جو گھنٹے میں لنچ تیار ہو جائے گا کمانڈر صاحب، انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ کسی کو قریبی کریانہ اسٹور تک جانا پڑے گا، کوکنگ آئل ختم ہے، دالیں اندر ہیں اور چاول بھی فوجیں ختم کر چکی ہیں، اور ہاں، ابھی تو میں نے کچن کا سارا سامان بھی نہیں کھولا۔ سودا لینے ہم دونوں جائیں گے، نوشی اور جواد نے ایک ساتھ کہا۔ وہ دونوں ارد گرد کی خبر لینا چاہتے تھے اور اس کام کے لیے یہ نادر موقع تھا۔ ٹھیک ہے، لنچ بازار سے آئے گا، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ قریب ہی مارکیٹ ہے جہاں افغانیوں کا ہوٹل ہے، وہاں سے نان کڑاہی لے آنا، لیکن پہلے لاؤنج خالی کیا جائے۔ سب مل کر کام میں جٹ گئے۔ امی کچن کی چیزیں اٹھا کر لے کے جا رہی تھیں۔ ابو اور فواد نچلے کمروں میں سامان رکھ رہے تھے۔ نوشی کی نگاہ کتابوں کے ڈبے پر پڑی۔ اس میں اس کے کالج کی کتابیں تھیں۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اس ڈبے کو اوپر چھوڑ آئے۔ اس نے وہ ڈبہ جو خاصا بھاری تھا دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔
جب اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اسے یکدم بہت زیادہ ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوہ مری کی طرف سے کوئی برفانی ہوا چل پڑی ہو۔ اس کے جسم پر سردی کا احساس سے کپکپاہٹ طاری ہونے لگی اور پھر خوف کا سپولیا اس کے رگوں پہ میں رینگنے لگا۔ نیم روشن سیڑھیوں پر کوئی موجود تھا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، ہرگز نہیں۔ اس نے خود کو ہمت دلائی۔ تم اوپر ضرور جاؤ گی، اس نے یوں کہا جیسے وہ کسی دوسرے کو حکم دے رہی ہو۔ نوشی نے قدم بقدم اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کتابوں کے ڈبے کو مضبوطی سے دونوں بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا، مبادا وہ اس کے ہاتھوں سے گر نہ جائے۔ وہ اوپر چڑھتے ہوئے ہر سیڑھی گننے لگی، 1 2 3 4۔ اب سیڑھیوں کا موڑ سامنے تھا، 5 6 7۔ اور پھر جوں ہی نوشی نے 8ویں سیڑھی پر قدم رکھا اور اس مقام پر پہنچی جہاں سیڑھیاں بائیں جانب مڑ رہی تھیں تو اس نے اسے دیکھ لیا۔ یہ کسی عورت کا سیاہ حولہ تھا جو کونے میں حرکت کر رہا تھا۔ نوشی نے اگلی سیڑھی کی طرف پاؤں بڑھایا۔ وہ بھاگ کر اوپر چڑھ جانا چاہتی تھی مگر وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ سایہ اب پھیل رہا تھا اور کونے سے باہر آ رہا تھا۔ اس کا رخ نوشی کی طرف تھا۔ سائے کے 2 بازو تھے جو باہر کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ نوشی نے دیکھا کہ سائے کے ہاتھوں کی 6 انگلیاں تھیں۔ سائے کے کھلے ہوئے ہاتھ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہوا کے ایک نہایت سرد جھونکے نے اس کے وجود کو مس کیا۔ نوشی کو اپنے ابو کی آواز آئی، نوشی، نوشی بیٹے، کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ پھیلتا ہوا سایہ تقریباً اسے چھو رہا تھا۔ نوشی نے ابو کو جواب دینے کے لیے اپنا منہ کھولا لیکن اس کے منہ سے گھٹی گھٹی خوفزدہ چیخ کے علاوہ کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر اسے اپنے جسم پر لرزہ محسوس ہوا۔ ڈبہ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا اور وہ پیچھے کی طرف گر رہی تھی۔ نیچے نیچے اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی اور اسے شدید چوٹ لگتی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے پشت سے دھکیل کر سیدھا کر رہا تھا۔ نہیں، اسے دھکیلنا نہیں کہہ سکتے، یہ تو کوئی مہربان سہارا تھا جس کا مقصد اسے گرنے سے بچانا تھا۔ لیکن جن ہاتھوں سے اسے سہارا دیا تھا، اگر انہیں ہاتھ ہی سمجھا جائے، ان کی انگلیاں برف کی لمبی کاشوں سے مشابہ تھیں، 6 سخت اور یخ بستہ برفانی انگلیاں۔ ڈرو مت بچے، تمہیں اب بھی کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ نوشی کو اپنے کانوں میں ایک ہلکی، نرم اور مہربان سی سرگوشی سنائی دی اور پھر وہ نرم آواز ہوا کی سرسراہٹ میں کھو کر معدوم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سیاہ حولہ بھی فضا میں تحلیل ہو گیا۔ سیڑھیوں میں محسوس ہونے والا اندھیرا اب ختم ہو گیا تھا اور وہ پہلے کی طرح نیم روشن دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب کچھ چند ثانیوں میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ نوشی بیٹے، کیا ہوا؟ اس کے ابو نے، جو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر آ گئے تھے، اسے اپنی باہوں میں لے کر ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ بہت پریشان تھے، وہ جیسے کسی بھیانک خواب سے بیدار ہو گئی۔ وہ اس مقام سے 4-5 سیڑھیاں نیچے تھی جہاں سے گری تھی۔ اس کا جسم کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا اور ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ اس کے ابو نے اسے پکڑ کر سیڑھی پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ نوشی، تم بہت بری طرح گری تھی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ تم نے کیسے خود کو نیچے گرنے اور چوٹ لگنے سے بچا لیا۔ بالکل غیر متوقع طور پر نوشی نے خود کو پرسکون اور نارمل محسوس کیا۔ کپکپاہٹ اور خوف کا احساس یک لخت زائل ہو گیا تھا۔ کچھ بھی اب نارمل نہیں رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ تھوڑی سی کھجلی ضرور ہو رہی تھی۔
لیکن شاید اس کی وجہ گرنے کے دوران لگنے والی کوئی رگڑ ہو۔ اس نے کونے کی طرف دیکھا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا، سیاہ ہیولا غائب ہو چکا تھا۔ نوشی نے ابو کی طرف دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرائی۔ آپ مت ڈریے، مجھے اب کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میجر فواد حیرت سے اپنی بیٹی کا منہ دیکھنے لگے۔ تم کیا کہہ رہی ہو نوشی بیٹے؟ یہ کیا بات کی ہے تم نے؟ اوہ کچھ نہیں ابو، وہ فضا کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی، میں نے یہی سنا تھا۔ میجر فواد کو اپنی بیٹی کی آواز نامانوس اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ شاید یہ سیڑھیوں سے گرنے کا خوف کا اثر ہے، انہوں نے سوچا۔ چلو واپس کچن میں، انہوں نے اپنے مخصوص فوجی افسر والے لہجے میں کہا۔ وہاں اپنی امی کا ہاتھ بٹاؤ اور بس، اور کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں سے اتارا۔ نیچے جواد ان کا منتظر تھا۔ وہ پوچھنے ہی والا تھا کہ کیا معاملہ ہے کہ نوشی نے سر ہلا کر اسے منع کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ خاموش ہو گیا اور ڈبے ادھر ادھر کرنے لگا۔ نوشی کے لیے یہ امر اطمینان کا باعث تھا کہ اس کی امی زیادہ قرید میں پڑنے والی خاتون نہیں تھی۔ چھوٹے موٹے واقعات کو وہ ذرا برابر اہمیت نہ دیتی تھی۔ انہوں نے نوشی کو چھریاں، کانٹے اور چمچ علیحدہ کرنے کی ذمہ داری سونپی اور خود چولہا صاف کرنے لگی۔ ذرا احتیاط کیا کرو بیٹا، انہوں نے بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا۔ جی اچھا امی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ ویسے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ نوشی کو معلوم تھا کہ یہ غلط بیانی ہے، مگر وہ اس واقعے کو فی الحال کسی سے تذکرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس کے خیال میں کوئی خاص بات وقوع پذیر بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ سب اس کا واہمہ ہو۔ اسے جو سایہ نظر آیا تھا وہ ہو سکتا ہے اس کا اپنا ہی سایہ ہو، اور وہ آواز ایک سرگوشی ہی تو تھی۔ ممکن ہے ہمسائے میں کوئی ریڈیو یا ٹی وی آن ہو اور وہ کسی ڈرامے کے ڈائیلاگ کی آواز ہو جو ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی اس کے کانوں سے آ ٹکرائی تھی۔ نوشی ابھی چھریاں، کانٹے اور چمچ علیحدہ کر کے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ جواد کچن میں داخل ہوا۔ اس نے نوشی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور امی سے پوچھا، امی کیا ہم کھانا لینے بازار جائیں؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھوک لگ رہی ہے۔ نوشی نے محسوس کیا کہ جواد اسے گھر سے باہر لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ دونوں آپس میں بات کر سکیں۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ جو ہی امی نے انہیں کھانے کے پیسے اور ہاٹ پاٹ دیا اور وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل کر گلی میں آئے تو اس نے فوراً نوشی سے کہا، نوشی اس گھر میں کوئی نہ کوئی چکر ہے ضرور۔ مجھے بھی وہی احساس ہو رہا ہے جو تمہیں پریشان کیے ہوئے ہے۔ جب تم سیڑھیوں سے گرنے لگی تھی تو مجھے یوں لگا جیسے وہاں کوئی بدروح تھی۔ کم آن نوشی، کم از کم مجھ سے تو نہ چھپاؤ۔ اس بار نوشی اپنے بھائی سے کچھ نہ چھپا سکی اور اسے سب بتا دیا۔ گھر کے بارے میں اس کے خدشات، یہ خواہش کہ وہ لوگ وہاں شفٹ نہ ہوں، اور سیڑھیوں پر دکھائی دینے والا ہیولا اور وہ پراسرار سرگوشی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو جواد نے گہری سانس لی۔ تو گویا میرا اندازہ درست ہی تھا، اس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ مجھے خود اسی طرح کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلے دن ہی سے یہ گھر میرے وجود میں بھی خوف کی سرد لہریں دوڑا رہا تھا۔ پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ نوشی نے پوچھا۔ ہم تو ہمیشہ ہر بات شیئر کرتے تھے۔ جواد نے تعصب بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسی وجہ سے جس سبب تم نے مجھے نہیں بتایا۔ مجھے اپنے خیالات اتنے احمقانہ لگتے تھے، لیکن اب میں تم سے ہر وہ بات کہہ دوں گا جو اب تک میرے ذہن میں آتی رہی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس گھر میں کبھی کوئی سانحہ پیش آیا ہے۔ مگر یہ تو ناممکن ہے، نوشی نے فوراً کہا۔ یہ بالکل نیا گھر ہے، ہم اس میں رہائش اختیار کرنے والے اولین لوگ ہیں۔ پھر تم اس حقیقت کو کیسے جھٹلاؤ گی کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے؟ جواد نے استفسار کیا۔
کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، نوشی نے ہونٹ کاٹے۔ ہیولا نظر آنا تو معمولی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور بھی بہت کچھ سامنے آنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ نوشی نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ وہ جو کچھ کہنے والی تھی وہ بھی بظاہر احمقانہ خیال ہی تھا، چنانچہ اس نے مناسب الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے کہا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تعلق ہم دونوں سے ہے جواد۔ میں بری طرح خائف تھی، مگر جن برفاب ہاتھوں نے مجھے سہارا دیا وہ مجھے صاف محسوس ہوا کہ میری حفاظت کرنا چاہ رہے تھے، اور شاید تمہاری بھی۔ لیکن وہ ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں جن کا لمس تم نے اپنی کمر پر محسوس کیا تھا؟ ہاتھ میں 6 انگلیاں نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں تھا، پھر مجھے حفاظت کی کیا حاجت؟ پتہ نہیں، نوشی نے کندھے اچکائے، بس مجھے ایسا محسوس ہوا تھا۔ اور ہاں جواد، ایک بات اور، ذرا میرا ہاتھ دیکھو۔ جب جواد نے اس کا بایاں ہاتھ تھاما تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ نوشی کا ہاتھ چھوٹی انگلی کی طرف سے سوجا ہوا تھا، بالکل اس کے ہاتھ کی طرح۔ جواد نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو اس نے اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا سوال پڑھ لیا۔ نہیں، مجھے کسی کیڑے نے نہیں کاٹا، نوشی نے اسے بتایا۔ جواد، یہ کچھ اور ہی ہے، لیکن کیا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ نوشی کی آواز اب بھرانے لگی تھی، اور جواد کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر خوفزدہ ہے۔ اس نے برادرانہ محبت سے اس کے گرد اپنا بازو حائل کیا اور اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ خوفزدہ تو وہ بھی تھا، مگر وہ اپنی بہن پر اپنا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر نوشی عام لڑکیوں کی طرح ڈرپوک اور بزدل لڑکی ہوتی جو چوہیا دیکھ کر ڈر جاتی ہیں تو معاملہ مختلف ہوتا، مگر وہ تو بہت بہادر اور نڈر لڑکی تھی۔ اگر وہ بھی خوف میں مبتلا ہو گئی تھی اور رو پڑنے کو تیار تھی تو واقعی اس کی کوئی معقول وجہ موجود تھی۔ وہ اپنی گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ سڑک کے دونوں طرف دور تک پلاٹ خالی تھے۔ دائیں طرف نشیب میں چھوٹے چھوٹے کھیت تھے اور ان سے پرے ایک برساتی نالا بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ مارکیٹ تقریباً آدھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ وہ مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے کہ یکلخت انہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تو گھاس میں کوئی گیند نما سیاہ شے ان کی طرف پھدکتی چلی آ رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کتے کا سیاہ پلہ تھا۔ اوہ، کتنا خوبصورت پلہ ہے، نوشی اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے چلائی۔ جواد کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سیاہ پلے ان دونوں کو بطور خاص بہت پسند تھے۔ ان کی چمکیلی سیاہ آنکھیں اور ریشم کی طرح ملائم سیاہ بال انہیں بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ دونوں پلے کو دیکھنے کے لیے رک گئے۔ وہ سیدھا ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ وہ اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا اور ان کے کان ہوا کے دوش پر اوپر نیچے ہل رہے تھے۔ پلے کے عقب میں جھاڑیوں کے پاس جواد کو ایک آدمی نظر آیا۔ وہ کتے کے پلے کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کا نام لے کر اسے پکار رہا تھا، موتی، موتی، واپس آؤ، موتی، واپس آؤ۔ پلہ اس کی آواز پر کوئی کان نہیں دھر رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو جواد نے دیکھا کہ وہ بہت چھوٹا سا پلہ تھا۔ اس کی عمر بمشکل 10 یا 12 ہفتے ہوگی۔ ارے کتنا پیارا اور بھولا بھالا ہے، نوشی نے پیار سے کہا اور اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ جوں ہی وہ نیچے ہوئی، جواد کے سارے وجود میں یکدم سردی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اسے وہاں کسی سائے کی موجودگی کا احساس ہوا جو اس کے اور سورج کے درمیان حائل ہوا تھا۔ نہیں نوشی، اسے مت ہاتھ لگاؤ، اس نے چیخ کر کہا۔ نوشی ٹھٹک گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، لیکن کیوں؟ اگلے ہی لمحے اسے اس بات کا جواب مل گیا۔ کتے کا پلہ اس سے 2-3 قدم دور رک گیا تھا
اور اب کسی چھوٹے سے درندے کی طرح غرا رہا تھا۔ اس کی تھوتنی اور منہ کا اوپری حصہ چڑھ گیا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے نوکیلے دانت نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کی معصوم اور خوابناک چمک غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک خطرناک اور عداوت سے بھرپور چمک تھی، اور وہ جارحانہ انداز میں جواد کو گھور رہا تھا۔ اچانک ہوا میں بجلی کا ایک کوندا سا لپکا اور کتے کے پلے نے جواد پر چھلانگ لگا دی۔ جواد کو سینے پر کسی سخت شے کے ٹکرانے کا احساس ہوا۔ خوف کی انتہائی حالت میں اس نے اس خوفناک پلے کو جب پرے دھکیلنے کے لیے کوشش کی تو اس کے سیاہ بال اسے اپنی گردن پر اور ہاتھوں پر کانٹوں کی طرح چبھے۔ اس کے خطرناک نوکیلے دانت اس کے چہرے سے محض چند انچ دور تھے اور اس کی تیز غراہٹ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بری طرح حواس باختہ ہو گیا۔ اسے اپنے ارد گرد کا منظر دھندلاتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر اسے اندھیرے اور سردی کی لہر کا گمان ہوا اور اس کے کانوں میں کئی ملی جلی آوازیں آئیں۔ نوشی کی خوفزدہ چیخیں کسی آدمی کی جھنجھلاہٹ بھرے لہجے کو کوسنے اور ایک مہربان سی سرگوشی، ڈرو مت، تمہیں اب کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ جو ہی وہ سرگوشی ہوا میں معدوم ہوئی، جواد کی چھاتی سے چمٹا ہوا کتے کا پلا چیاؤں کی آواز کے ساتھ چیخا اور اگلے ہی لمحے وہ ہوا میں کسی پتھر کی طرح اچھلتا ہوا زور سے زمین پر جا گرا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے کھینچ کر جواد کے سینے سے الگ کیا ہو اور غصے سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ وہ شدت کرب سے چلا اٹھا، چاؤں 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 چاؤں۔ جواد کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ پلہ زمین پر اوندھا پڑا ہوا تھا۔ اس کا ایک کان چرا ہوا تھا اور کمر سے بالوں کا ایک بڑا گچھا غائب تھا۔ نیچے سے اس کی برہنہ کھال صاف نظر آ رہی تھی۔ جواد کو اپنے چہرے پر خون بہنے کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ لگایا تو درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ اس کے چہرے پر کئی خراشیں پڑ چکی تھیں اور ان سے خون نکل رہا تھا۔ نوشی لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ جواد، تم ٹھیک تو ہو؟ ہائے میں مر گئی۔ خون دیکھ کر وہ گھبرا اٹھی۔ جواد نے جیب سے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا اور نوشی کو تسلی دیتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ کچھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنا چہرہ دیکھو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ حرامی پلہ! اس نے غصے اور نفرت سے کتے کے پلے کی طرف دیکھا جو اب اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا اور کرب سے کراہتے ہوئے پسپائی اختیار کر رہا تھا۔ اسی لمحے وہ آدمی آگے بڑھا اور کتے کے پلے کو لپک کر زمین سے اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم لوگوں نے میرے کتے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ غضبناک انداز میں چلا کر بولا، میں تم دونوں کا خون پی جاؤں گا۔ معصوم پلے کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک؟ وحشیانہ سلوک ہم نے کیا ہے یا تیرے اس چہیتے نے؟ جواد نے استجاب سے کہا۔ نوشی آگے بڑھی اور جواد کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں اس آدمی سے مخاطب ہوئی، ذرا دیکھو تمہارے اس گھٹیا پلے نے میرے بھائی کا کیا حشر کیا ہے۔ میں میجر فواد کی بیٹی ہوں۔ ابھی پولیس کو فون کروں گی اور تمہیں تھانے میں بند کروا دوں گی۔ اتنا خطرناک پلہ تم نے کھلا چھوڑ رکھا ہے، جانتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ یہ سن کر اس آدمی کی ساری تیزی تراری ہوا ہو گئی۔ وہ چپ چاپ جانے کے لیے پلٹا۔ اسی لمحے غصے سے کانپتی ہوئی نوشی کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مائی گھوشی سب دیکھ رہی ہے، وہ شوبھارو کو تم پر نازل کرے گی، تمہیں اور تمہارے کنبے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یاد رکھنا اجے، یاد رکھنا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس آدمی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ خود نوشی ان عجیب و غریب الفاظ کو اپنے منہ سے ادا ہوتے دیکھ کر کس قدر حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ اوہ اوہ میرے خدا! وہ آدمی خوفزدہ انداز میں بولا، یہ تو وہی ہے، سرخ بالوں اور نیلی آنکھوں والے شیطانی بچے، مائی گھوشی کی اولاد،
اس نے کہا تھا وہ ایک روز ضرور لوٹے گی، یہ وہی ہیں، بالکل وہی۔ یہ کہہ کر وہ سرپٹ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا جیسے کوئی بھوت اس کے تعاقب میں ہو۔ وہ اس قدر خوفزدہ اور ڈرا ہوا تھا کہ بار بار کھیتوں میں گرتا اور پھر اٹھ کر بھاگنے لگتا تھا اور بالآخر غائب ہو گیا۔ مگر کتنی ہی دیر نوشی اور جواد کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجتے رہے، یہ وہی ہیں، سرخ بالوں اور نیلی آنکھوں والے بچے، مائی گھوشی کی اولاد۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ جواد نے حیرت سے پوچھا۔ جواد، جو الفاظ میرے منہ سے ادا ہوئے مجھے خود معلوم نہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے، نوشی پریشانی سے بولی۔ کوئی نادیدہ ہستی مجھے وہ الفاظ ادا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مائی گھوشی کون ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں نے آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا۔ اور شوبھارو جس کا تم نام لے رہی تھی، مجھے اس کے متعلق بھی کچھ معلوم نہیں۔ کمال ہے، جواد نے حیرت سے کہا۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش اور ڈرے ڈرے انداز میں وہاں کھڑے رہے۔ پھر جواد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آؤ جلدی سے کھانا لیں اور گھر چلیں۔ گھر واپس جاتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ وہ امی ابو کو ہر بات تفصیل سے بتائیں گے، نہ صرف کتے کے پلے کے کاٹنے اور اس کے مالک کے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی تفصیل، بلکہ نوشی کو سیڑھیوں پر ہیولا نظر آنے کی روداد اور وہ تمام پر اسرار باتیں جو ان کے ساتھ اب تک پیش آ چکی تھی۔ مگر گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ان کے والدین توہم پرستی کا مذاق اڑانے والے، حقیقت پسند اور روشن خیال لوگ تھے۔ وہ ان باتوں پر کبھی یقین نہ کرتے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو کھانے کا پیکٹ اور ہاٹ پاٹ پکڑتے ہوئے مسز فواد کی نگاہ اپنے بیٹے کے چہرے پر پڑی۔ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے سرسری انداز میں اس کے چہرے پر پڑنے والی خراشوں کو دیکھ کر کہا، کیا کسی جھاڑی سے چھل گئے ہو؟ کچھ نہیں امی، راستے میں ایک پلے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، اس نے ناخن مار دیے۔ اوہو، میجر فواد نے آگے بڑھ کر بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تم قریبی کلینک پر جا کر ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ خراشیں معمولی ہیں، مگر کتے کے ناخنوں میں طرح طرح کے جراثیم ہوتے ہیں جس سے انفیکشن ہو سکتی ہے۔ ایک تو ان بچوں کو پتہ نہیں کتوں سے کیوں عشق ہے، مسز فواد کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ بیٹھے بٹھائے نیا مسئلہ کھڑا کر لیا۔ اچھا، ڈیٹول سوپ سے منہ دھو لو اور ہاتھ دھو کر پہلے کھانا کھا لیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو نوشی نے کہا، ابو میں بھی جواد کے ساتھ کلینک جاؤں گی۔ وہ بچہ تو نہیں، خود چلا جائے گا، مسز فواد نے مداخلت کی۔ اسے جانے دو بیگم، میجر فواد بولے، یہ بھی اپنا ہاتھ ڈاکٹر کو دکھا لے گی، اس کے ہاتھ کی سائڈ پر بھی شاید کوئی انفیکشن ہو گئی ہے۔ اس وقت جواد نے غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیا کہ کہیں ابو کی نظر اس کے ہاتھ پر بھی نہ پڑ جائے۔ دونوں بہن بھائی کلینک جانے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو انہیں یاد آ گیا کہ مارکیٹ کی ابتدا ہی میں ڈاکٹر نوری کا بورڈ دیکھا تھا۔ ڈاکٹر نوری 70 برس کے ایک جہاں دیدہ بزرگ ڈاکٹر تھے۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر سفید داڑھی تھی جو انہیں بہت خوب سجتی تھی۔ انہوں نے جواد کے چہرے پر خراشیں دیکھی اور شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا، تعطیلات کی ابتدا ہوتے ہی خود کو زخمی کر لیا ہے بیٹے، ابھی تو بہت گھومنا پھرنا تھا۔ پھر وہ خود اٹھ کر ڈسپینسری کارنر کی طرف بڑھے، کیونکہ ان کا ڈسپینسر کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ دوپہر ہونے کی وجہ سے کلینک میں بالکل رش نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ روئی اور ٹنکچر نکالتے ہوئے انہوں نے دونوں بچوں کے سرخ بالوں اور نیلی آنکھوں کا بغور جائزہ لیا۔ دونوں بچے انہیں عام بچوں سے خاصے مختلف لگے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، ڈاکٹر نوری نے کہا۔ جی ہم یہاں آج ہی شفٹ ہوئے ہیں، نوشی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نوری نے جواد کے چہرے کو ٹنکچر سے صاف کیا اور پھر زخم مندمل کرنے والی ایک ٹیوب سے کچھ دوا لگا دی۔
اس کام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے چند دمائیں لکھی اور فارم پر اندراج کرنے کے لیے جواد کا نام اور پتہ پوچھا۔ نام بتانے کے بعد جواد نے پتہ بتایا، مکان نمبر 13 گلی نمبر 2۔ ڈاکٹر نوری مکان کا نمبر سن کر چونکے، مگر فوراً اپنی کیفیت پر قابو پا لیا، لیکن نوشی نے ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو صاف محسوس کر لیا تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے ڈاکٹر؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، ایسی تو کوئی خاص بات نہیں۔ ڈاکٹر کی آواز کا ارتعاش صاف جھلکنے لگا۔ بس ایک خیال سا تھا کہ شاید کوئی کبھی اس مکان میں آ کر نہیں بسے گا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ اس کا نمبر 13 ہے اور 13 ایک منحوس ہنسا سمجھا جاتا ہے؟ جواد نے سوال کیا۔ نہیں، محض یہ وجہ نہیں، ڈاکٹر نوری نے اپنا پین ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اب تک تم لوگوں کو خود بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ نوشی نے جلدی سے کہا۔ اسے ہونا ہی چاہیے، ڈاکٹر نوری پر یقین لہجے میں بولے۔ وہ کیوں؟ جواد اور نوشی نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ گویا تم دونوں کو کچھ معلوم نہیں۔ کیا تم لوگوں نے مائی گھوشی کا نام کبھی نہیں سنا؟ انہوں نے شبہ بری نگاہ سے دونوں کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، دونوں نے فوراً کہا، مگر اگلے ہی لمحے انہیں یاد آ گیا کہ کتے کے مالک نے بھی مائی گھوشی کا نام لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر نوری کو بتاتے، وہ دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے انہیں بتانے لگے۔ آج سے 30 برس پہلے جہاں یہ مکان ہے، اس جگہ ایک جھونپڑے میں مائی گھوشی نام کی ایک قبائلی عورت رہتی تھی جو تعویذ گنڈے کا کام کرتی تھی۔ مقامی لوگ جو خاصے توہم پرست تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ ایک جادوگرنی ہے۔ اس کے 2 جڑواں بچے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ دونوں کی رنگت سرخ و سفید، بالوں کا رنگ سرخ تھا اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اس زمانے میں لوگ اپنی توہم پرستی کی وجہ سے ہر مختلف اور انوکھی شے کو جادو کا کرشمہ سمجھتے تھے۔ بچوں کا یہ انوکھا حلیہ ان کا شک پختہ کرنے کے لیے کافی تھا کہ مائی گھوشی جادوگرنی ہے۔ ایک دفعہ بستی کے کنویں کا پانی کسی وجہ سے اچانک کڑوا ہو گیا۔ لوگوں نے فوراً یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مائی گھوشی نے کنویں پر جادو کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مائی گھوشی اور اس کے دونوں بچوں کو جھونپڑی میں بند کر کے آگ لگا دی۔ جھونپڑی لکڑی اور گھاس پھوس کی تھی، اس لیے چشم زدن میں آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اوہ میرے خدا! نوشی بے ساختہ آہ بھری۔ کتنا ظلم تھا یہ! بے شک، ڈاکٹر نوری نے تائید کی۔ وہ تینوں اس جھونپڑی کے اندر جل مرے۔ کچھ لوگوں نے بعد ازاں قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے مائی گھوشی کو چیخ چیخ کر یہ کہتے سنا تھا کہ وہ واپس لوٹے گی اور ان سے انتقام لیتی رہے گی۔ کیا وہ کبھی واپس آئی؟ جواد نے پوچھا۔ لوگوں کو یقین ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی آئے گی ضرور، ڈاکٹر نوری نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے آگ لگنے کے بعد ایک عجیب مشاہدہ کیا گیا تھا۔ وہ کیا؟ جب جھونپڑی جل کر خاکستر ہو گئی تو لوگوں نے مائی گھوشی کی جلی ہوئی لاش کو سیڑھیوں کے پاس پڑے دیکھا، مگر دونوں بچوں کی لاشیں غائب تھیں۔ کسی کو ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ بعد ازاں سالہ سال تک لوگوں کو ایک سیاہ ہیولا اس جھونپڑی کے خاکستر آثار کے گرد کسی شے کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا رہا۔ آپ کا مطلب ہے مائی گھوشی کی روح اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھی؟ ہاں، ڈاکٹر نوری نے اس بات میں سر ہلایا اور ان دونوں کو عجیب پرسرار انداز میں دیکھنے لگا۔ کیا ان بچوں کو جلانے کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کے بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں؟ جواد نے پوچھا۔ نہیں، ایک وجہ اور بھی تھی، ڈاکٹر نے کہا۔ وہ سب چھنگلے تھے، یعنی ان بچوں اور ان کی ماں کے ہاتھوں کی چھے۔ اس سے پہلے کہ نوری اپنی بات مکمل کرتے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔
انہوں نے ریسیور کان سے لگا کر کہا، یس ڈاکٹر نوری اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کسی نے بات کی ابتدا کی اور ڈاکٹر کے چہرے پر تفکر کے آثار نظر آنے لگے۔ کیا وہ زندہ ہے؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا، اور پھر یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ جواد نے جلدی سے پوچھا۔ میرے ایک رشتہ دار راجہ منور کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے دوائیوں کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے فوراً وہاں پہنچنا ہے کیونکہ وہ بری طرح جل گیا ہے، اور ساتھ ہی اس کا سیاہ کتا بھی۔ کتنے شوق سے اس نے وہ پلہ خریدا تھا۔ ڈاکٹر نوری کے یہ الفاظ سن کر دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ جلنے والا آدمی یقیناً وہی شخص تھا جس کے کتے نے جواد پر حملہ کیا تھا، مگر وہ کسی قسم کے تبصرے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ڈاکٹر نوری نے ان سے معذرت کی اور بعجلت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن کے اخبارات میں وہ خبر نمایاں طور پر چھپی تھی کہ سیکٹر G10 اسلام آباد میں ایک مکان پراسرار انداز میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ مالک مکان بری طرح جھلس کر ہلاک، اس کا پالتو کتا بھی آگ میں جل کر کوئلہ ہو گیا۔ متوفی ایک استاد تھا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ خبر کے ساتھ جلنے والے شخص کی تصویر بھی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے کتے نے جواد پر حملہ کیا تھا۔ نوشی نے خبر دیکھی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے پریشان دیکھ کر جواد نے پوچھا، کیا بات ہے نوشی، تم پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اس شخص کی قاتل ہوں۔ کون؟ میں، نوشی نے روندھی ہوئی آواز میں کہا اور آنسو بہانے لگی۔ وہ کیسے؟ جواد نے اچنبھے سے سوال کیا۔ تمہیں یاد نہیں؟ میرے منہ سے اس کے لیے خود بخود ایک بددعا نکلی تھی۔ ہاں، جواد نے سر ہلایا اور پھر اداسی سے بولا، نوشی، ہم دونوں کسی خوفناک چکر میں پھنس گئے ہیں۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ کی سائیڈ۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی بہن کو دکھایا۔ نوشی کو خوب معلوم تھا کہ وہ اسے کیا دکھانے لگا ہے۔ خود اس کے ہاتھ کی سائیڈ پر بھی ویسے ہی آثار نمایاں ہو رہے تھے جیسے وہاں چھٹی انگلی نمودار ہونے والی ہو۔ میرا خیال ہے یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے، نوشی نے اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا۔ مائی گوشی 6 انگلیوں والا سیاہ ہیولا اور ہمارے ہاتھوں میں نمودار ہونے والی یہ چھٹی انگلیاں، مائی گھوشی کے بچوں اور ہمارے درمیان اس قدر مشابہت۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، جواد نے اس کی تائید کی اور دور خلاؤں میں کچھ گھرنے لگا۔ ہمیں بات کی تہ تک ضرور پہنچنا چاہیے نوشی، جواد نے ایک عجیب عزم سے کہا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم خوفزدہ ہو؟ ہاں، نوشی نے صاف گوئی سے کہا۔ خوفزدہ تو میں بھی ہوں، مگر ہم دونوں اکٹھے رہیں گے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس نے اپنی بہن کو تسلی دی۔ جواد اور نوشی نے رات گہری ہونے کا انتظار کیا۔ جب ان کے امی ابو سو گئے تو دونوں آہستگی سے اپنے بستروں سے نکلے۔ پھر وہ دونوں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اس جگہ بیٹھ گئے جہاں نوشی نے وہ سیاہ ہیولا دیکھا تھا۔ اگر آج ہمیں اس سربستہ راز کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا تو پھر کبھی بھی نہ چل سکے گا، جواد نے سرگوشی کی۔ وہ دونوں انتظار کرنے لگے۔ ان کے چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ 10 منٹ کی جان لیوا خاموشی اور انتظار کے بعد یک لخت انہیں اندھیرے میں 2 نیلے انگارے چمکتے نظر آئے۔ وہ غالباً کسی شے کی 2 نیلی چمکدار آنکھیں تھیں۔ پھر انہیں ایک سرگوشی سنائی دی، میرے بچوں، میرے پیارو، ڈرو مت، تم پر اب بھی کوئی مصیبت نازل نہ ہوگی۔ میں نے تمہیں اتنے برس ڈھونڈا ہے، یہ سرخ بال، یہ نیلی آنکھیں، بالکل میرے بچوں جیسی ہی تو ہیں۔ کیا واقعی یہ تم ہو؟ بتاؤ، مجھے بتاؤ۔
ہاں ہاں بالکل، نوشی نے پرمسرت انداز میں کہا۔ ماں، یہ ہم ہی ہیں۔ اس نے اپنے بھائی جواد کی طرح ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ دیکھو 6 انگلیاں، بالکل تمہارے ہاتھ کی طرح، جواد نے چلا کر کہا۔ اندھیرے میں چمکتی نیلی آنکھوں نے دونوں کے ہاتھوں میں 6 انگلیوں کو گھورا۔ پھر انہوں نے اپنے سر کے بالوں میں 6 انگلیاں شفقت سے پھرتی ہوئی محسوس کی، اور فضا میں مسرت اور شناسائی کے احساس سے مغلوب آہیں ابھریں۔ پھر یکدم فضا کی خنکی جون کی تپتی دوپہر کی لو میں بدل گئی، اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے مکان آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ چند ہی لمحوں میں وہ شعلوں میں گھر چکے تھے، اور آگ کے شعلوں کی آتشی زبانیں ان کی طرف مہیب انداز میں لپک رہی تھیں۔ انہوں نے لکڑی کے دروازوں اور کھڑکیوں کے جلنے اور کڑکڑانے کی آوازیں سنی تو خوف سے انہیں جھرجھری آ گئی۔ اسی اثنا میں انہیں مکان کے باہر سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ چلا چلا کر کہہ رہے تھے، جلا دو جادوگرنی اور اس کے شیطانی بچوں کو، جلا دو، ختم کر دو ان 6 انگلیوں والے خبیثوں کو۔ کنواں زہر آلود کرنے کی یہی سزا ہے۔ آگ کے شعلے تیزی سے انہیں اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اسی لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ مائی گھوشی اندھیرے سے نکل کر ان کی طرف بڑھی اور انہیں آغوش میں لے کر چلائی، نہیں، اس بار وہ کہانی نہیں دہرائی جائے گی۔ مائی گھوشی کے منہ سے یہ الفاظ یوں ہی برآمد ہوئے، نوشی اور جواد کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم ہوا کی طرح ہلکے ہو گئے ہوں۔ انہوں نے اپنے جسم بگولے کی طرح گھومتے اور اوپر اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اوپر ہی اوپر اٹھتے چلے گئے، یہاں تک کہ لوگوں کی آوازیں اور آگ کی تپش کہیں دور رہ گئی۔ وہ اب مطمئن اور پرسکون اور خوش و خرم تھے۔ اب انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حقیقتاً وہ کون تھے۔ اگلے روز کے اخبارات میں ایک اور سنسنی خیز خبر اسلام آباد، راولپنڈی اور ملک کے سارے شہروں کی توجہ کا مرکز تھی۔ منحوس مکان نمبر 13 اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں واقع ایک آسیب زدہ مکان میں ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ ریٹائرڈ میجر فواد کی نگاہوں کے سامنے ان کی نوجوان بیٹی اور بیٹا غائب۔ والدین ہاسپٹل کمپلیکس اسلام آباد میں بدستور سکتے کی حالت میں ہیں۔ مقامی ڈاکٹر نوری اور علاقے کے پرانے مکینوں کا بیان ہے کہ 30 برس پہلے اسی جگہ ایک عامل عورت مائی گھوشی کی جھونپڑی جلا دی گئی تھی اور وہ زندہ جل مری تھی۔ حالیہ واقعہ اس بدروح کا انتقام ہے، واللہ عالم۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔